अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका खुश आमदीद है हमारे पॉडकास्ट शाहिद स्पीक। दोस्तों, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं उसके काफी सारे रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं। कई सारे लोग मिलकर एक मुल्क में, एक बस्ती में, एक कौम में रहते हैं। इसकी कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए ताकि हमारा जो मुआशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, वो स्मूथ तरीके से फंक्शन करे। आज हम देखते हैं कि अलग अलग अफकार के लोग, अलग अलग नजरिए के लोग हमारे साथ बसते हैं और उन्होंने सोसाइटी की इस फंक्शनिंग के लिए अलग अलग नजरिए बयान किए हैं। तो कौन सा नजरिया इंसानियत के लिए सबसे बेहतर है, किस उसूलों पर हम अमल करके एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील दे सकते हैं, आज हमारे पॉडकास्ट में हम इस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हमारे इस टॉपिक के एक्सपर्ट जुड़े हैं, जो पेशे से तो एक सीए थे, लेकिन उन्होंने दुनिया की बेहतरी के लिए एक अच्छा निजाम कायम हो, इसके लिए अपनी इस सीए के जॉब को छोड़कर इस फील्ड में उन्होंने ज्वाइन किया। हम आज बहुत मशहूर हैं शुजाउद्दीन शेख साहब के, उन्होंने हमें मौका दिया कि वो इस उन्वान पर हम सबके साथ गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम शुजाउद्दीन शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सबसे पहले बहुत मशहूर हैं आपके कि आपने हमें मौका दिया इस उन्वान पर मुखातिब होने के लिए। शुजाउद्दीन साहब, जज़ाकल्लाह खैर। इस दुनिया में जज़ाकल्लाह काफी खैर। काफी अलग अलग ख्याल के लोग बसते हैं। इस वक्त जो हमारा मुआशरा है उसका सिस्टम क्या है, किस उसूलों पे हमारा मुआशरा चल रहा है, और बेहतरी के लिए आप क्या चीजें सजेस्ट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। देखिए, आपने लफ्ज़ मुआशरा इस्तेमाल किया जिसको हम इंग्लिश में सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। मुआशरे का लफ्ज़ अरबी जुबान का लफ्ज़ है और वो अशर या उशर से बना। जैसे हम कहते हैं रमजान का पहला अशरा, पहले 10 दिन, रमजान का आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन। तो अशर या उशर अरबी में कहते हैं 10 को, यानी किसी इलाके के अंदर, किसी सोसाइटी में जहां कुछ मुसलमान या कुछ इंसान किसी भी मजहब के लोग हों, कम से कम 10 घराने मिलकर रहना शुरू कर दें तो एक माशरा, एक सोसाइटी वजूद में आ जाती है। तो टेक्निकली, लिटरली अगर बात करें तो 10 घराने कहीं मिलकर रहना शुरू कर दें तो ऐसे मकाम पर एक माशरा वजूद में आ जाता है। माशरे में लोग रहेंगे तो एक दूसरे के साथ लेन देन भी करेंगे, खुशी गमी का मामला भी आएगा, कभी उनमें आपस में निजा और डिसएग्रीमेंट, झगड़ा भी पैदा हो जाएगा, तो उसको कैसे रूल आउट किया जाएगा, ये सारी मुश्किलात और मसाइल उसके साथ पेश आएंगे। दुनिया में असल में 2 सिस्टम्स हैं। अगर हम कुरान करीम का मुताला करें तो 2 पार्टियां कुरान करीम बयान करते हैं सूरत मुजादला में, हिजबुल्लाह, हिजबुल शैतान, अल्लाह की पार्टी, शैतान की पार्टी। इसी तरह कुरान करीम का मुताला करें तो 2 ही सोच हमें मिलती हैं, या तो वही की तालीम के मुताबिक अमल जो खालिक कायनात ने अता फरमाई, ये इंसान अपनी अक्ल को इस्तेमाल करे। देखिए, अगर मर्द कानून बनाए तो मर्दों का सोचेंगे, औरतों को भूल जाएंगे। औरतें कानून बनाएं तो मर्दों का नहीं सोचेंगी, मर्दों को भूल जाएंगे, अपने जज्बात एहसासात का ख्याल रखेंगी। अगर अमीरों के हाथ में निजाम दे दें वो गरीबों को बेच खाएंगे, गरीबों के हाथ में निजाम दे दें वो अमीरों की दौलत को लूट खाएंगे। तो क्यों ना उसकी मानी जाए जिसने मर्द को और औरत को दोनों को पैदा किया, अमीर और गरीब दोनों को पैदा किया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को पैदा किया। असल डिबेट ये है, असल डिबेट ये कि क्या हमारी अक्ल अल्टीमेट है या हम इससे बालतर किसी शय के मोहताज हैं। मुसलमान हैं तो मुसलमान समझते हैं कि अल्लाह की वही के हमें ताबे होना चाहिए। ये अलग बात है कि मुसलमान अगर अमल नहीं कर रहा तो गलत कर रहा है। और अगर एक काफिर है, एथी से खुदा को नहीं मानता, तो पहली डिबेट होगी इससे खुदा के मानने के बारे में। जब खुदा को मान लेगा तो फिर खुदा की बात को मानने की बात की जाएगी। तो अल्लाह की खालिक की मानेंगे तो स्मूथली सोसाइटी फंक्शन करेगी। आज अक्ल की बुनियाद पर इंसान की आजादी यानी फ्रीडम और मुसावात का नारा कि मर्द औरत सारे के सारे बिल्कुल बराबर, और तरक्की फकत दुनिया ही की तरक्की का नाम कि जिसमें किसी को कत्ल करो, चोरी करो, डाके डालो और अपनी तरक्की को जो है इंश्योर करने की कोशिश करो। जबकि अक्ल मेयार बनी तो ये सब कुछ मुश्किलात है जो हमारे सामने है। आखिरी जुमला इसमें यह है, एक अंग्रेज मुफक्किर कहते हैं कि हमने हवाओं में उड़ना सीख लिया, परिंदों की तरह बड़े बड़े जहाज बना लिए, और समंदर की तह में जाकर हमने तैरना सीख लिया, मछलियों की तरह हमने सबमरीन्स बना ली। ऊपर उड़ना शुरू कर दिया, समंदर में तैरना शुरू कर दिया, जमीन पर इंसान बनकर जिंदगी गुजारना हमें नहीं आ सका। इस पर तवज्जो रहे कि वही की तालीम के मुताबिक ही मुमकिन है। जी, बहुत मुख्तसर अंदाज में आपने इन उसूलों को बयान किया। जैसे आपने कहा कि इस वक्त दौर जो है, हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें मर्द और औरत के हुकूक हैं। तो मैं मुख्तसरन चाहता हूं कि ये जो हुकूक आपने बताए हैं, वो हुकूक क्या है जिससे जो है एक मर्द अमल करके और एक औरत अमल करके बेहतरीन मुआशरे को तश्कील दे सकते हैं? क्या दोनों के हुकूक बराबर हैं, या मर्द और औरत जो है आइडेंटिकल हैं या सिमिलर हैं हर एतबार से, या एक दूसरा नजरिया भी है इन चीजों को देखने के लिए? देखिए, दुनिया की जो इसको गालिब तहजीब है, जिसको मगरबी तहजीब कहते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं,
اس ویسٹرن سویلائزیشن کی اٹھان تو عقل کی بنیاد پر ہے. کرسچینٹی کے تو ایسے گونڈے عقیدے ڈوگماز ہیں کہ جس کو کرسچنز بیچارے سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. تو وہ تو خالص وحی کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقل کی بنیاد پر اٹھنے والی تہذیب ہے. اور اس تہذیب کا حاصل کیا ہے؟ اس تہذیب کا حاصل ہے کہ انسانی عقل بالاتر ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ ہے کہ مرد اور عورت بالکل برابر ہے. بالکل بھونڈی قسم کی بات ہے، یعنی مرد اور عورت کو بالکل برابر قرار دینا. آپ مجھے بتائیے کبھی WWF میں آپ نے مین ٹائٹل ہولڈر ویمن ٹائٹل ہولڈر ان دونوں کی کشتی ہوتے ہوئے دیکھی ہے کبھی؟ دنیا کے اندر آج بھی فیمیل ٹوائلٹس اور میل ٹوائلٹس الگ بنائے جاتے ہیں. کیا مرد اور عورت بالکل برابر ہے؟ کیا مرد ہونے کے ناطے بچے کو جنم دینے کا فنکشن کر سکتا ہے؟ کیا عورت ہونے کے ناطے وہ مرد والا عمل کر سکتی ہے؟ یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں اسپیشیز الگ بنائی. یہ دونوں کہیے کہ انسانوں میں سے مرد اور عورت کو الگ جنس کے طور پر بنایا. ہاں، انسان ہونے کے ناطے سب کی اہمیت ہے. انسان ہونے کے ناطے مرد کی بھی عظمت ہے، عورت کی بھی عظمت ہے. اب جو بات آتی ہے نا حقوق کے اعتبار سے، ایک حق ہے جو مغربی تہذیب نے بڑے خوبصورت نعرے لگا کر دیا کہ جناب فریڈم کی بات ہے، ایکوالٹی کی بات ہے. وہ فریڈم آج یہاں چلی گئی کہ آپ ہائیڈ پارک لندن میں کھڑے ہو کر ملکہ اور بادشاہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے مگر پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کر سکتے ہیں. یہ ان کی منافقت ہے. آپ ہولوکاسٹ پر بات نہیں کر سکتے، جیوز کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ہٹلر نے جو یہود کو مارا اس پر بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ پیغمبر کے خلاف بات کر سکتے ہیں. ان کی ڈویلٹی. جس عورت کو انہوں نے حسین نعرہ دے کر آزادی کا باہر لا کر کھڑا کیا، وہ مرد کی بالادستی کو بھی قبول کرے، وہ بیچاری اپنی ذمہ داری جو گھر والی وہ بھی ادا کرے، مرد سے جا کے کمپیٹ بھی کرے، اور نتیجہ کیا نکلے؟ اس کو کھلواڑ بنا کر، کھلونا بنا کر پریزنٹ کر دیا جائے. تو ایک طرف یہ آزادی کے پرفریب نعرے، اور ایک طرف یہ عقل کی بالادستی کی باتیں، اور یہ ایک طرف جھوٹا دعویٰ مرد اور عورت کی ایکوالٹی کا. جبکہ اس کے برعکس وہی کی تعلیم بتاتی ہے کہ ہاں، انسان ہونے کے ناطے مرد کی بھی عزت ہے، عورت کی بھی، اور دونوں کے لیے میدان کھلا ہے کہ جو چاہے نیکی میں آگے بڑھے. اصل ترقی آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے ہے. یہ میدان مرد کے لیے بھی کھلا ہے، عورت کے لیے بھی کھلا. جو جتنی محنت کرے گا اتنا اللہ کا قرب پائے گا. ہاں، دونوں کی سینٹیمنٹس الگ ہیں، فزیکل ان کی جو باڈی ہے وہ الگ ہے، اور ان کے احساسات اور جذبات الگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اس سے مناسبت رکھتی ہوئی رہنمائی عطا کی. مرد کو گھر کا سربراہ بنایا. کیوں؟ خاندان ہو، دنیا کا کوئی بھی یونٹ ہو، ٹاپ اور اتھارٹی ایک کے پاس ہوتی. گھر میں اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا. ماں کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے، پھپھی اور خالہ ہونے کے ناطے اس کو عزت عطا کی اور مرد کی پروٹیکشن عطا کی. یہاں جو عورتیں باہر نکل کے اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، کل وہ کسی شیلٹر ہاؤس میں اپنا بڑھاپا گزارتی ہیں نا، تو شیلٹر ہاؤس کو چلانے والے بھی اجنبی مرد ہوتے ہیں، اور شیلٹر ہاؤس کے لیے ڈونیشن جمع کرنے والے بھی اجنبی مرد ہوتے ہیں. یہ ذلت کی زندگی اچھی ہے یا ایک بیٹی کو باپ کی، بہن کو بھائی کی، بیوی کو شوہر کی، اور ایک ماں کو بیٹے کی پروٹیکشن مل جائے؟ یہ وہ پروٹیکشن شریعت عطا کرتی ہے ایک عورت کو. تو یہ ہے ڈیوائن اسکیم کے مطابق مرد کا اپنا دائرہ کار، عورت کا اپنا دائرہ کار. مرد پر کفالت کی ذمہ داری، اور عورت کی گود میں کل کی نسل جوان ہو تاکہ معاشرے کو صحیح معنی میں ذمہ دار شہری میسر آ سکے. یہ خوبصورت تعلیم اللہ کے دین نے عطا فرمائی. جی شجاع الدین صاحب، آپ نے جو چیزیں گنائی ہیں تو دنیا میں الگ الگ خیال کے لوگ اس وقت بستے ہیں اور ان تک بھی یہ بات پہنچانا ہے، لیکن ان کا بھی زاویہ اگر ہم سمجھیں کہ وہ ابھی ہمارا معاشرہ جہاں تک پہنچا ہے وہ بھی ترقی کر کے پہنچا ہے. ہم نے جتنا علم یہ حاصل کیا ہے ایک ایولیوشن کے تحت، ایک ریسرچ اور آبزرویشن کے تحت حاصل کیا. سب کا دعویٰ یہ ہے، اکثر جو اورینٹلسٹ ہیں یا ریسرچر، کہ ماضی میں عورتوں کو جو ہے بہت ذلیل کیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی گئی، ڈومیسٹک وائلنس کا شکار رہے. بالخصوص یہ جو ہمارا علاقہ ہے سب کانٹیننٹ کا، جہاں پر عورتوں کو جو ہے بہت ہی کم حقوق دیے. تو اس میں جو ہے وہ سب سے بڑا پوائنٹ آؤٹ جو چیز کو کرتے ہیں کہ وہ مذہب کی وجہ سے عورت کو یہ مقام دیا گیا کہ اس کے حقوق نہیں تھے، اس کے ساتھ ظلم زیادتی کیا گیا. یہاں تک کہ اگر شوہر اس پر ظلم کرتا ہے تو اس کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اسے سہے، برداشت کرے، تاکہ قیامت میں اس کا آسان حساب کتاب ہو جائے. اس سے ہٹ کے آج معاشرہ یہاں پہ آیا کہ عورتوں کو بھی حقوق دیے جائے کہ اگر شوہر ظلم کرتا ہے تو ڈومیسٹک وائلنس کیس میں اس کو بک کیا جا سکتا ہے اور مرد کو سزا دی جا سکتی ہے. تو یہ امپروومنٹس کچھ اچھے امپروومنٹس نہیں لگتے؟ مجھے بتائیے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس وقت بھی ظلم ہوتا تھا عورتوں پر. بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اسی طریقے پر ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، عورت کو ڈی گریڈ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، جس فرانس والوں نے لیٹ 40s میں جا کے یہ تسلیم کیا کہ عورت بھی انسان ہے، تو فرانس والے تو مسلمان نہیں ہیں جی. اسی طریقے پر امریکہ کے اندر کتنی اس کی اسٹیٹس ہیں کہ جہاں عورتوں کو جو میجر ذمہ داریاں ان پر آنے کی اجازت موجود نہیں ہے. امریکہ کا کون سا پریزیڈنٹ کبھی کسی خاتون کو منایا گیا؟ ذرا اس بات کو بھی چیک کر لیا جائے. تو یہ غور کیجئے گا
ایک بہت بڑی تعداد اسلام کے قبول کرنے والوں کی عورتوں کی ہے. مجھے بتائیے کہ اس وقت کس نے گن پوائنٹ پر جا کر فرانس میں عورتوں سے اسلام قبول کروانا ہے, یورپ میں جا کے قبول کروانا ہے؟ وہ جو عورتیں غیر مسلم سے اسلام قبول کر رہی ہیں, کوئی ان سے پوچھے بھائی اسلام تو سپریس کرتا ہے عورتوں کو, اسلام تو ظلم کرتا ہے عورتوں پر, تو یہ عورتیں کیا دیکھ کے اسلام قبول کر رہی ہیں؟ ذرا کوئی عقل والا یہ بھی تو سوچے. ان کو اسلام کی تعلیم عورت کے لیے پروٹیکشن نظر آئی. یاد رکھیے گا مسلمانوں کے اندر کچھ لوگوں کا طرز عمل غلط ہو سکتا ہے, تو ان کا طرز عمل غلط ہے. ہم اسلام کو دیکھیں قرآن کی روشنی میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و سیرت کی روشنی میں, تو وہاں جو حقوق عورت کو عطا ہوئے, یہ غیر مسلم ممالک کی عورتیں, امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, یہاں کی عورتیں جو اسلام قبول کر رہی ہیں وہ اسی اسلام کی اٹریکشن کی وجہ سے. تو خدا را یہ جو اسلام و فوبیا کا بھوت کچھ لوگوں پر سوار ہے, ہم ان کی مرعوبیت میں نہ آئے بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. اور جو یورپ اور امریکہ میں عورت کی فریڈم کی بات کی ہے, ہر 38 سیکنڈ پر ایک عورت کے ساتھ ریپ کا کیس ہو رہا ہے. جی, عورتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو ان پر لندن کے اندر روزانہ سینکڑوں کیسز ہیں, جو عورتوں پر تیزاب پھینک کر ان کو جو ہے مارا جاتا ہے, اور جس طرح ان کی کلنگ کی جاتی ہے, ذرا یہ بھیانک چہرہ بھی غیر مسلم ممالک کے لوگوں کا دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی شجاع الدین صاحب, اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بات کریں, ایک ہی چیز کے اوپر ہم لوگ ہائی لائٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ گھرانے جہاں پر مرد جو ہے گھر میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا, یعنی کہ وہ اپنی کمائی یا تو شراب پینے میں یا پھر فضول خرچی میں خرچ کرتا ہے, اس گھر کی خواتین مجبوراً انہیں آگے آ کے کام بھی کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے مشکلات سے وہ لوگ گزرتے ہیں. اب ہم اگر اسلامک جو سسٹم ہے اس پر عمل کرنے کی بات کریں تو اس میں تو عورت کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو پرورش کرے, اسے آگے بڑھائے. لیکن اگر گھر میں خاوند جی اس کا ساتھ نہیں دے رہا اور وہ خود غلط کاموں میں ہے, اس معاملے میں ایک عورت کیا کرے؟ اور جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے بعد اپنے کیفیت پہ جو ہے جو ظلم و زیادتی کرتا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اس ایک چیز پہ ہم لوگ ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. جی, اصل میں یہ ایک چیز نہیں ہے شاہد صاحب, بہت ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں آپس میں. اسلام پوری ایک معاشرت بھی دیتا ہے اور ایک پورے سسٹم کی بات بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب نکاح کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ شرابیوں کو, کبابیوں کو, زانیوں کو, حرام خوروں کو تم ترجیح دو نہ. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا رشتہ طے کرتے ہوئے 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں, خوبصورتی دیکھتے ہیں, خاندان دیکھتے ہیں, مال دیکھتے ہیں, اور دینداری کو دیکھتے ہیں, تقویٰ کو, کردار کو دیکھتے ہیں. تو آج اگر چمک دمک میں ہم دیکھیں کہ پیسہ بہت ہے, حرام خور ہے تو کیا ہوا, شرابی ہے تو کیا ہوا, ڈاکو ہے تو کیا ہوا, پیسہ تو دے گا نا میری بیوی کو, تو پھر یہ نتیجے تو نکلتے بھی ہیں. ایک آسپیکٹ یہ ہے, اور اس کے آسپیکٹس ہو سکتے ہیں. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کہتا ہے کہ نکاح کرتے ہوئے کردار کو دیکھو, دینداری کو دیکھو. پھر دین نے یہ بتایا کہ نکاح کو سادگی کے ساتھ کیا جاتا ہے. پھر دین یہ بتاتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو. یہ جو آج جو شوہر بنا کر کسی کا بچہ تھا نا, تو کیا ماں باپ نے اس کو تربیت دی ہے کہ مسلمان شوہر کیسا ہوتا ہے؟ جی, کیا بیٹی کو تربیت دی کہ مسلمان بیوی کیسے ہوتی؟ اس پورے سینیریو کو ہم بائی پاس کر کے بٹس اور پیسز میں ایک چیز کو الگ دیکھیں گے تو ہمیں پرابلم کا سولوشن مشکل سے ملے گا. لیکن اگر پورے آرگینک ہول کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے سولوشن تک پہنچنا آسان ہوگا. ہیونگ سیڈ دس, پھر میں دوبارہ دوہرا دوں کہ کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پروٹیکشن دی ہے, شوہر کی, بیٹے کی, بھائی کی, باپ کی, چچا کی, ماموں کی, اینڈ سو آن. لیکن اگر کسی ہماری بہن کا شوہر ایسا شرابی کبابی ہو گیا, بلکہ شرابی کیا, وہ ویسے بھی کوئی حرام خور ہو جاتا ہے, کوئی جو ہے وہ فضول چیزوں میں پیسے گوا دیتا ہے. اب اگر اس بہن کو مجبوراً کمانا پڑ جائے تو مجبوراً کمانا جائز ہے اس کے لیے, عورت کے لیے کمانا منع نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. لیکن کمانے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی, عورت کو گھر کی ملکہ بنائے تاکہ وہ بچے کی پروٹیکشن بھی کرے اور بچے کی تربیت بھی کرے. لیکن اگر کسی ہماری بہن کو, بیٹی کو مجبوراً کمانا پڑ جائے تو کمانے کی گنجائش ہے. البتہ سطر اور حجاب کے احکامات کا خیال رکھے, اپنی حیا کا لحاظ رکھے, تو اس کے لیے کمانے کی گنجائش ایک ایکسیپشنل معاملہ ہے. اصل مسئلہ میں نے پہلے بتا دیا, لیکن ایسی صورتحال پیش آ جائے وہ علماء بھی بیان فرماتے ہیں کہ مجبوراً کمانے کی گنجائش ہے اس کے لیے. جی شجاع الدین صاحب, ہم نے بات کی تھی جینڈر ایکوالٹی کے بارے میں, اس میں آپ نے بیان کیا عورت کے الگ حقوق ہے, مرد کے الگ حقوق ہیں. ہم اگر آگے آج کی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو اس میں عورتوں نے بہت ساری چیزوں کو چیلنج کر کے آگے بڑھی ہیں. انہوں نے یہ جو پیٹریارکل نظام ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے, اور آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر رہ چکی ہیں, اور پھر بے نظیر بھٹو پاکستان میں بن چکی ہیں, انڈیا میں اندرا گاندھی ہے, اور یہ تمام. تو عورتیں کیا سیاست میں اپنا اہم کردار نبھا سکتی ہیں؟ اور اگر وہ سیاست میں آئیں تو ان کی جو دیگر رسپانسبلٹیز ہیں وہ لائن سے ہٹ سکتے ہیں. تو کیا اس چیزوں کو جو ہے کیسے, ان چیلنجز کو کیسے ہم لوگ عبور کر سکتے ہیں؟ 2 اعتبارات سے بات کو سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے صرف ہم اپنی عقل سے سوچیں جو میں نے پہلے ذکر کیا, اور ایک ہم وحی کی تعلیم کی روشنی میں سوچیں.
اگر عقل سے سوچیں تو بے نظیر بھٹو صاحب پرائم منسٹر بن گئی، اندرا گاندھی پرائم منسٹر بن گئی، نیوزی لینڈ کی خاتون پرائم منسٹر بن گئی، ٹھیک ہے. اسی طرح عورتوں نے جناب سائنس میں بھی بہت ترقی کر کے دکھا دی، بڑے بڑے کام کر کے دکھا دیے. پاکستان کی خاتون نے جو پیراسوٹ سے چھلانگ لگا کر دکھا دی. کا سوال یہ کہ کیا یہ سارے کام کرنے والے مرد نہیں ہو سکتے؟ مرد پرائم منسٹر نہیں بن سکتا؟ مرد پیراشوٹ سے چھلانگ نہیں لگا سکتا؟ جی آپ بھی ٹریول کرتے، میں بھی ٹریول کرتا ہوں. ایک ٹرالی ہوتی ہے نا جو سرو کی جاتی ہے ایئر ہوسٹ کی طرف سے پیسنجر کو، وہ ٹرالی اگر مرد چلائے گا تو ٹرالی چل جائے گی نا. اس ٹرالی پہ رکھی ہوئی ٹرے مرد پیش کرے گا تو چل جائے گا نا معاملہ. بھوکے کو کھانا مل جائے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ وہ پوزیشن جہاں مرد موجود ہیں، یہ مرد موجود ہو سکتے ہیں، خامخواہ وہاں پہ عورتوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی، جو عورتوں کی اصل ذمہ داری ہے اگر ان پوزیشنز کی وجہ سے وہ اصل ذمہ داری نگیٹ ہوتی ہے تو پھر آخرت اللہ کو جواب نہیں دینا. عورت پر اصل ذمہ داری کس کے اعتبار سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو یہ اختیار دے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی کوئی چیز دنیا میں نہیں آج پہلے وہ بہت بڑی سپر پاور تھی. جو ایس ایس آر کا آخری پریزیڈنٹ تھا گورباچوف کے الفاظ ہیں، اس نے کہا کہ جس عورت کو ہم نے باہر سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا، اس عورت کو اس کے اصل مقام گھر تک کیسے پہنچائیں، ہمیں اس کی تحریک چلانی چاہیے. دنیا کو چلانے والے اپیرنٹلی ان کے کوٹیشنز ہیں. قرآن کی آیت بھی ذہن میں رہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. عورت کا اصل پہلا مقام اس کا گھر ہے. ہاں وہ گھر کی ذمہ داری پوری کرتی ہے، اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ معاشرے کو سپورٹ کرے. فار ایگزامپل بعض پروفیشنز ایسے جہاں سے خواتین کو ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ٹیچنگ ہے، خاص طور پر ارلی کلاسز، مونٹیسری ہے، پری اسکول ہے، اسکولنگ ہے، گریڈ 1 to 5. ہمارا خیال ہے کہ عورتوں کے حوالے ہو، اسی کے وہ جو ایک سینٹیمنٹس ہیں وہ اللہ نے عورت میں رکھے ہیں ٹیچنگ کے اعتبار سے اس ایج گروپ کے لیے. میڈیکل کی فیلڈ ہے، عورتوں کو وہاں پر ہونا چاہیے. اسی طرح جن عورتوں کو کمانے کی ضرورت پیش آ گئی، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے نے بات کی ہے، تو ایسے یونٹس ہونے چاہیے کہ جہاں خواتین ہی کام کر رہی ہوں، ان کی رپورٹنگ کسی خاتون کو ہو، اور ایسی سمجھدار خواتین کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی علم دیا ہے اور گھر کی ذمہ داری بھی ان کے ادا ہو گئی ہے، تو اگر معاشرے کے کچھ اور گوشوں میں پردے کے احکامات کا لحاظ رکھ کر وہ اگر کنٹریبیوٹ کر سکتی تو ان سب کی گنجائشیں موجود ہیں. لیکن عورت کے اصل کردار کو بائی پاس کر کے وہ کردار اسے ادا کروانا جہاں مرد موجود ہیں، یہ ان نیچرل بھی ہے اور یہ وحی کی تعلیم کے خلاف بھی ہے. جی آج ہم جو بھی تعلیمی نصاب سے ہو کر گزرتے ہیں، پی ایچ ڈی اور یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، اس کے بعد جو ذہنیت بنتی ہے، اس ذہنیت میں آپ نے جتنی باتیں کی ہیں وہ ایڈجسٹ کر پانا بہت ایک چیلنجنگ چیز ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مرحلہ رہے گا لوگوں کو کنونس کرنا، ان تک اس بات کی دعوت پہنچانا. لیکن یہ ایک بہت ہی ڈیپ کنورسیشن رہنی چاہیے کہ مردوں کے اور عورتوں کے جو حقوق ہے اس کو آج کے انٹلیکچوئل انداز میں جو ہے ڈیبیٹ کریں اور اس کی حقانیت جو ہے لوگوں کے سامنے رکھیں. موونگ آن شجاع الدین صاحب، ہم آگے بڑھ کے اسی عنوان پر یہ ڈسکس کریں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں سب لوگ تو امیر نہیں رہتے، کچھ اس میں مڈل کلاس بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے بلو پاورٹی لائن بھی رہتے ہیں، اور اس اپنے نیڈس کو صرف میٹ کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، وہاں 10 سال 20 سال 30 سال لگا کے جاب بھی کرتے ہیں. تو یہ جو بلو پاورٹی لائن جو طبقہ رہ رہا ہے، تو معاشرہ ان لوگوں کا امپاورمنٹ کس طریقے سے کرے؟ ہمارے پاس بہت ساری اسکیمز ہوتے ہیں، غریب کو بچاؤ، اس کو جو ہے اپنے حقوق دو، ان طریقے سے، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس اسکیم سامنے نہیں ہے جس میں جو ہے اس کا بھی جو ہے کفالت کی جائے، اس کے بھی پروٹیکشن لی جائے. تو اس چیز میں معاشرہ کیا رول نبھا سکتا ہے جس میں ایک غریب طبقہ جو ہے اس کا بھی امپاورمنٹ ہو؟ جی آپ نے پچھلے کامنٹ تھے اس پہ ایک چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں کہ جو باتیں میں بڑی خوبصورت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہم لوگوں کے جو تعلیمی براٹ اپ ہے اس میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی. سیدھی سی بات ہے نا، جب ہمارا تعلیمی سسٹم مادہ پرستانہ سوچ پر مبنی ہوگا، مٹیریلسٹک اپروچ پر مبنی ہوگا، دنیا ہی سب کچھ ہوگی، تو ایمان والی بات بظاہر اس میں ایڈجسٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن جو مسلمان ہیں کم سے کم ان کو پہلے دن سے کہا گیا تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو مسلمان چاہے کہیں مائنورٹی میں ہو تب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، الحمدللہ کریں گے. تو یہ اٹھان جب وحی کی تعلیم کی بنیاد پر ہوگی تو ہم دنیا کو ایڈجسٹ کریں گے. بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں،
ہم ایڈجسٹ نہیں ہوں گے، ہم دنیا کو ایڈجسٹ کریں گے، لیکن اگر ہم دنیا کی اٹھان پر اٹھیں گے تو پھر ہم دین کو ایڈجسٹ کریں گے، دنیا کو ایڈجسٹ کرنے کی بات نہیں کریں گے۔ اب جو آپ نے کہا کہ بہت سے ہمارے بھائی بلو پاورٹی لیول یا ایٹ پاورٹی لیول رہتے ہیں اور مشکلات ان کو فائنینشیلی پرابلمس آتی ہیں اور ان کو بہت سو کو ہجرت کرنا پڑتی۔ ہجرت دیکھیے دینی پیراڈائم میں بڑی پیاری اصطلاح ہے، آپ کہیں مائگریٹ کرتے انگلش والا ٹھیک ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کر جاتے ٹھیک ہے، ہجرت تو وہ ہجرت ہے جو راہ خدا میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے پیغمبروں نے کی تھی، وہ اپنی جگہ، لیکن بٹ نیچرل کبھی مجبور ہو کر لوگوں کو مائگریٹ کرنا پڑتا ہے، ایک الگ ایشو ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا کہ ایسے غریب لوگ جو معاشی اعتبار سے کمزور رہ جائیں ان کو کس طرح سپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ بہت سارے ایوولوشن سے دنیا نے کچھ سیکھا ہے۔ ہم اسکینڈینیوین کنٹریز میں ایک پہلو دیکھتے ہیں جو اچھا ہے، دوسرے پہلو برے بھی ہیں، انہوں نے سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ دیا ہے۔ وہاں پہ غریبوں کے لیے الاؤنسز کا کانسیپٹ ہوتا ہے، ریاست ٹیک کیئر کرتی، پروٹیکشن دیتی، اور یہ بھی یاد ہے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے جو نظاموں کے بنانے اور چلانے والے ہیں دے ہیڈ ٹو ایڈمٹ کہ وی آر فالوئنگ دا عمرز لا، ان کو کہنا پڑا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لا کو فالو کر رہے ہیں۔ اس آسپیکٹ میں انہوں نے فلاحی ریاست کا تصور دیا اور اسٹیٹ غریب لوگ کمزور لوگ ان کو پروٹیکٹ کرتی، الاؤنسز وغیرہ بھی دیتی، ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے جو وحی کی تعلیم ہمیں عطا کرتی ہے، ایک تو انہوں نے ایوالو کیا۔ اب آئیے دینی پیراڈائم میں کیا ہے، اسلام کو اگر دیکھیں بڑا پیارا دین ہے۔ اسلام ایک طرف تو آپ کو فیملی کی بانڈنگ دیتا ہے، میں اگر ایک بیٹا ہوں نا تو میں اپنے ماں باپ کو زکات نہیں دے سکتا، دادا دادی کو زکات نہیں دے سکتا، میں اپنی اولاد کو زکات نہیں دے سکتا، اپنی اولاد کی اولاد کو زکات نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا دین مجھے باؤنڈ کرتا ہے کہ جو میرے اوپر ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کی میں پروٹیکشن کروں، فائنینشیلی ان کو سپورٹ کروں، ٹھیک ہے، ان کو تو میں زکات نہیں دے سکتا، لیکن میرا بھائی ہوگا، میری بہن ہوگی، میں ان کو زکات دے سکتا ہوں، میرے کزنس ہوں گے، میں ان کو زکات دے سکتا ہوں۔ تو اسلام نے زکات کا کانسیپٹ عطا کیا۔ پھر جو زراعت کی آمدنی ہوتی ہے جس پر عشر ملتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کیش ایکویولنٹس میں سال میں ایک مرتبہ زکات ہوتی ہے، لیکن عشر ہر فصل پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ جاگیردار ہوتے ہیں، جن کے پاس زراعت ہوتی ہے، اس پر ان کو فصل ملتی ہے، ان کو بھی ہر فصل پہ عشر دینا پڑتا ہے، اور یہ جائے گا کدھر؟ یہ غریبوں کو جائے گا۔ آپ عالم اسلام میں بہت بڑی جانی مانی شخصیت ہیں، بہت بڑا نام ہے آپ کا۔ پھر اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد، ابوالعلا مودودی، علامہ اقبال، شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ ہم اگر دیکھتے جائیں تو یہ تمام نام تو مردوں کے آ رہے ہیں۔ تو اس میں عورتوں کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے؟ یہ تمام مردوں نے جو سوچا اس میں انہوں نے کیا عورتوں کی جو حقوق ہے اس کی پامالی کی؟ اور اگر عورتوں کو بھی آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے تو ان کے لیے کیا مواقع ہے، کیا ان کے لیے ذرائع ہیں جس سے وہ لوگ بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں اور اپنے مسائل ان کو ایک پلیٹ فارم پہ بتا سکیں اور اپنا حقوق کا مطالبہ بھی کر سکیں؟ آپ نے جتنے بزرگوں کے نام لیے وہ بہت بڑے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرے۔ میں تو ایک ادنا، بالکل فرینکلی اسپیکنگ، میں ایک دین کا ادنا طالب علم اور خادم ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ ہم سب کسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے، شاہد صاحب ہم بھول جاتے ہیں، ہم سب کسی، علامہ اقبال کسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے، ابوالعلا مودودی کسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے، ڈاکٹر اسرار کسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے، شجاع الدین شیخ کسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے۔ پوائنٹ 1۔ پوائنٹ 2، اقبال کی بھی کوئی زوجہ ہوں گی، ابوالعلا مودودی کی بھی اہلیہ تھی، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان کی بیٹی نے کتاب لکھی ہے، وہ پڑھیے گا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ زندہ ہے، ہماری بزرگ خاتون ہے بڑی ہماری، ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے۔ میری ماشاءاللہ آپ کے پوڈ کاسٹ سے بات چلی جائے گی، میری 2 بیگمات ہیں الحمدللہ، میں نے سنت کی پیروی میں ایک بیوہ خاتون سے بھی نکاح کیا اور ان دونوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جب پوڈ کاسٹ شروع ہونا تھا نا تو میں ٹائم سے 1 منٹ پہلے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے کنٹریبیوشن ہے میری دونوں بیگمات کا، ڈاکٹر اسرار صاحب کے پیچھے کنٹریبیوشن ان کی والدہ کا بھی اور ان کی اہلیہ کا بھی۔ تو بھول نہ جائیے گا ہر نبی بھی کسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے تھے، ایکسیپشن صرف ہے آدم علیہ السلام کا جن کے والدین نہیں تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، والد ان کے نہیں تھے لیکن والدہ ان کی بھی موجود تھیں۔ تو یہ انڈائریکٹلی بہت بڑا رول ماؤں کا، بیویوں کا موجود ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ بٹ نیچرل، کیونکہ ہمارے دینی مزاج کے مطابق خواتین پردے میں رہتی، مگر پردے میں رہ کر بھی بہت سی عورتوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، جن کی تحریروں کے ذریعے، جن کی شاعری کے ذریعے، جن کے کنٹریبیوشن کے ذریعے، جن کے فائنینشیل کنٹریبیوشن کے ذریعے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے کروائے ہیں۔ اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جو دین کا درد رکھنے والی خواتین ہیں ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے، بس وہ پردے میں رہ کر ہوتا ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ LGBTQ+ کا آیا ہے، ابھی آگے اور بڑھتا جائے گا، تو ان لوگوں کا معاشرے میں کیا یعنی کہ اسٹیک رہے گا، کیا ان لوگ کا اسٹینڈنگ ہے، ان کے کیا حقوق رہیں گے، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے سچی سی بات تو یہ کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور انسان کو اس کی فطرت سے دور کرنے کی کوشش ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ فطرت پر توحید کے ساتھ آتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، مجوسی، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ آج شیطان کا یہ بہت بڑا ایجنڈا جس کے ذریعے
کہ وہ انسان کو اس کی فطرت سے دور کرنا چاہتا ہے، انسان کو اس کی شرف سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کی کوششیں ہیں۔ اچھا، آپ اسی کا ایک آسپیکٹ وہ جس سے گناہ کا ایک بہت بڑا پہلو سامنے آتا ہے، وہ ہومو سیکچولیٹی کا بھی ہے، ہم جس پرستی۔ اور آپ اور ہم دیکھیں، آپ بائبل کو دیکھیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کو، نیو ٹیسٹامنٹ کو، لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر ملے گا، اور آپ قرآن پاک کو دیکھیں، لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر ملے گا کہ جو قوم ہم جس پرستی میں مبتلا ہوئی، اس پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، ان کو اندھا کیا گیا، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا اور ڈیڈ سی میں غرق کر دیا گیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ یہ بار بار بیان کرتا ہے کہ اس طرح کی فطرت سے دوری کی باتیں آئندہ بھی کبھی آئیں گی، تو یاد رکھنا لوط علیہ السلام کی قوم سے میسج حاصل کرنا۔ اچھا، دنیا میں جتنے لوگ فطرت پر رہیں گے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، اگر ان کی فطرت سلامت ہوگی، ان کو اس سے گھن آتی ہے۔ باراک حسین اوباما نے الفاظ کہتے 13 فیبروری 2015 کو کہ خدا کے واسطے شادی کرو، گھر بساؤ۔ باراک حسین اوباما ایکس امریکن پریزیڈنٹ، 13 فروری 2015، خدا کے واسطے شادی کرو، گھر بساؤ۔ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس اس کا خطاب تھا۔ گھر بنیں گے، سنیں، تو سوسائٹی بنے گی، اور بھائی ایک مضبوط گھر ایک مضبوط سوسائٹی کے لیے، اور ایک مضبوط سوسائٹی ایک مضبوط امریکہ کے لیے ضرورت ہے۔ یہ تو اوباما میں اشارہ کہہ کے چلا گیا، یہ سارے پریزیڈنٹس کہہ کے چلے گئے، تو یہ تو بالکل ان نیچرل ہے۔ اسلام تو بہت بڑی بات کرتا ہے کہ گھر بناؤ اور گھر والوں کے حقوق ادا کرو، سوسائٹی کے حقوق ادا کرو، اچھے ذمہ دار شہری سوسائٹی کو پرووائڈ کرو۔ اسلام تو اس کی بات کرتا ہے۔ بالکل۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے شجاع الدین شیخ صاحب، جنہوں نے اسلامی معاشرہ کیسے رہے گا اور اس پر عمل کر کے کیا کیا نتائج دنیا دیکھ سکتی ہے اس پر روشنی ڈالی اور ہم سب کو اس سے انلائٹن کیا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ انشاءاللہ اگر ان باتوں پہ ہم عمل کریں تو اس کے نتائج ہم بے شک دنیا میں بھی دیکھیں گے، اور جو قیامت میں ہمیں جہاں پر جواب دہی کرنا ہے وہاں پر بھی سرخرو ہوں گے۔ شجاع الدین شیخ صاحب، ہم آپ کے بہت مشہور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ایک اہم عنوان آج کے حالات کے مطابق اس پر آپ نے روشنی ڈالی۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد پھر حاضر ہوں گے اچھے عنوانات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔